لیکن پہلے اب یہ سن لیجئے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے آج بات کیا کی. And you'll speak not too long because I am being waited on by a large group of generals. And that's also important, you know, having to do with the absolutely lovely country of Iran. That's the way they pronounce it. It's a very simple plan. Iran cannot have a nuclear weapon, and they won't have a nuclear weapon, and they didn't want to go that far. If you can believe it, they didn't. How stupid. Are they stupid people? They didn't want to believe it. They think that, well, I'll get tired of this, or I'll get bored, or I'll have some pressure. But there's no pressure. There's no pressure at all. We're going to have a complete victory. We've already, in theory, had a complete victory from the military standpoint. Look, I've had to deal with them 4 or 5 times. They change their mind. They're very dishonorable people. The leadership. Don't forget it's the 3rd level. The 1st level is gone. They were unreasonable. The 2nd level is more reasonable. The 3rd level, nobody wants to be president, you know. They say, who wants to be president? There's nobody raises their hand, you know. But they change their mind. I've had that in business many times. You know, the mind changes, you go. These people that you make a deal, and then the next day they send you a document that takes 5 days to get there when it should have been there in 20 minutes. You know, it's a pretty simple document. They will never have a nuclear weapon, yeah? When that beautiful plane right there hit them hard, we really hit them hard. And they told me, I want to just tell you this, because they like to say, oh, well, maybe it wasn't that hard a hit. Iran told me very strongly, because they intend to give us the nuclear dust, as I call it. It's easier than talking about other terms, because it's a term everyone knows. But the nuclear dust, which is what we hit, they told me, number one, you're getting it, but you're going to have to take it out, because the site was so obliterated that there's only 1 or 2 countries in the world that could get it. It's so deep and got hit so hard that there's no way they have the equipment to move it. You and China are the only 2 countries in the world that could take it out. For the time being, the ceasefire remains in place? It's unbelievably weak. I would call it the weakest right now. After reading that piece of garbage they sent us, I didn't even finish reading it. They said, I'm not going to waste my time reading it. I would say it's one of the weakest right now. It's on life support. They understand. These are all medical people. Dr. Oz, life support is not a good thing. Do you agree? Bad prognostic. I would say the ceasefire is on massive life support, where the doctor walks in and says, sir, your loved one has approximately a 1% chance of living. یہ وہی ڈونلڈ ٹرمپ ہیں جب انہوں نے 5 ہفتے کمپلیٹ بمباری کی ایران کے اوپر اسرائیل کے ساتھ مل کے. ایران نہیں جھکا, انہوں نے سیز فائر کر دیا. پھر جب بعد میں انہوں نے بلاکیٹ کیا اور اس کے بعد انہوں نے پروجیکٹ فریڈم اناؤنس کیا کہ ہم زبردستی اسٹریٹ آف ہرموز کھولیں گے. 36 گھنٹے بعد پھر پاکستان اور انٹرنیشنل باقی ملکوں کے کہنے پہ انہوں نے وہ بلاکیٹ اپنا وہ ختم کر دیا, پروجیکٹ فریڈم, وہ بھی ہم نے سسپینڈ کر دیا. آج وہ بڑکے لگا رہے ہیں, لیکن 2 سوال اٹھتے ہیں. کیا یہ محض بڑکے ہیں جو چاہتے ہیں کہ شاید اگلے 3 دنوں میں کوئی اگریمنٹ مل جائے, یا واقعی جنگ کی تیاری ہے؟ کیونکہ سعودی عربیہ نے, کویت نے بھرپور مخالفت کی ہے دوبارہ جنگ شروع ہونے کی, اور جب پروجیکٹ فریڈم بھی شروع ہوا ہرموز کھولنے کے لیے تو سعودی عربیہ نے بیسز کو بھی ایکسس دینے سے انکار کر دیا. فلائٹس بھی انہوں کا روک دی, انہوں کا کوئی بیس استعمال نہیں ہوگی. آج انٹرسٹنگلی بہت آرٹیکل زبردست آیا ہے, یہ پرنس ترکی الفیصل کا ہے. ترکی الفیصل بڑے امپورٹنٹ آدمی ہیں اور ان کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ پرنس محمد بن سلمان کراؤن پرنس کے قریبی ایڈوائزرز میں ان کا شمار ہوتا ہے. بہت سینئر سیزنڈ آدمی ہے یہ, ایک زمانے میں ان کی انٹیلیجنس ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل تھے, پھر یہ جو ان کی کنگ فیصل فاؤنڈیشن ہے اس کے سربراہ بھی ہیں, اور یہ کہا جاتا ہے کہ پالیسی میٹرز میں بہت زیادہ ایڈوائز کرتے ہیں. انہوں نے 2-3 باتیں لکھی, ایک آرٹیکل عرب نیوز کے لیے لکھا جس میں انہوں نے کہا کہ آج بڑی باتیں ہو رہی ہیں, سعودی عربیہ کا رول کیا ہے اس تمام جب سے جنگ شروع ہوئی ہے, بڑے امپریشنز دیے جا رہے ہیں. ان کا 2-3 چیزیں بڑی کلیئر ہیں. ہم تماشے نہیں کرتے, شور نہیں مچاتے, ہم ایکشن میں بلیو کرتے ہیں, الفاظ میں بلیو نہیں کرتے. اور پھر انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ مل کر سعودی عربیہ آگ کے شعلے بجھانے کی کوشش میں مصروف ہے اور انشاءاللہ کامیابی ہوگی. پھر انہوں نے یہ بھی کہا, انہوں نے کہا کہ ہم ایران کو جواب دے سکتے تھے جب ایران نے ہمارے پہ حملہ کیا, لیکن اس سے بہت تباہی ہونی تھی.
دونوں طرف کے بہت سے بچے بچیاں شہید ہونی تھیں. اگر ہم ان کی تمام چیزیں تباہ کر سکتے تھے، ان کی پورٹ سب کچھ، لیکن پھر سعودی عربیہ کی بھی تمام چیزیں تباہ ہوتی، سیلیبریشن پلانٹس بھی تباہ ہوتے اور یہ جنگ کہیں سے کہیں پھیل جاتی. بٹ سب سے امپورٹنٹ بات، بڑے عرصے کے بعد اسرائیل کا نام لے کے بڑی سخت تنقید کی. انہوں نے کہا کہ اگر یہ منصوبہ اسرائیل کا کامیاب ہو جاتا، سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان میں آگ لگانے کا، تو پورے خطے میں تباہی اور بربادی ہو جاتی. پھر انہوں نے کہا اور اس کے بعد اسرائیل واحد طاقت رہ جاتی اس پورے خطے میں جو اپنی اس کی منمانی ہو، جو مرضی کرتا. پھر اس نے کہا کہ یہ جو وقت آ گیا کہ جو لوگ جنگ کی بات کرتے ہیں، ان کو اپنی ایروگنس میں، اپنی وہ جو طاقت کا نشہ ہے، ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ ان کے پاؤں کے نیچے سے قالین کھینچا جا چکا ہے. انہوں نے کہا کتے جتنا مرضی زور سے بھونکیں، جو بھی ہو، یہ جو امن کا کارواں ہے یہ اب چل پڑا ہے، اور جو یہ دشمن ہے سارے، اب یہ اپنی انگلیاں چبائیں، ان کے ساتھ اور کچھ نہیں ہوگا. یہ امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ سعودی عربیہ نے بڑی کیٹیگوریکل پوزیشن کر دی ہے، کویت نے بھی یہ کہہ دیا ہے. تو ٹرمپ بھلے جو مرضی کہیں، کیا ان کے پاس وار کے آپشنز ہیں؟ بیکاز سعودی عربیہ، قطر، کویت، ان کی بیسز بھی ان کو چاہیے. سعودی عربیہ میں ان کے ری فیولنگ پلینز بھی کھڑے ہوئے ہیں. تو کیا یہ امریکہ سے لائیں گے جہاز؟ کیا کریں گے؟ جو ڈومیسٹک پالیٹکس ہے، جو وہاں کے اکنامک حالات ہیں، وہ بھی کسی طور پہ اس جنگ کے سینیریو کو سپورٹ نہیں کرتے. امریکہ کو چاہیے اب ایک ایگریمنٹ چائنا جانے سے پہلے. لیکن آج کے بیان میں اگر آپ غور کریں تو بڑی انٹرسٹنگ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی بات کی. انہوں نے کہا مجھے چین نے بتایا کہ اتنی ایران نے بتایا کہ اتنی تباہی ہو گئی ہے کہ صرف آپ، امریکہ یعنی کہ، اور چین کے پاس وہ ٹیکنالوجی اور وہ ایکسپرٹیز ہے کہ وہ جا کے جو انرچ یورینیم پڑا ہوا ہے، جس پر ساری لڑائی ہے 400 کلو گرام، وہ صرف وہ نکال سکتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ پہلے چین کی طرف سے بھی آفر تھی، رشیا کی طرف سے بھی آفر تھی، پاکستان کی طرف سے بھی آفر تھی کہ جو انرچ یورینیم ہے یہ ایران کی ہم اپنے پاس رکھ لیتے ہیں امانت کے طور پہ، یہیں پہ ڈائلیوٹ بھی کر دیں گے. ہو سکتا ہے کہ اس سے یہ انہوں نے یہ اندیا دیا ہے کہ جب چائنا جائیں تو یہ چائنا کو کہیں گے ٹھیک ہے آپ وہ یورینیم اپنے پاس لے آئیں تو ہم پھر اس سے بعد آگے چل سکتے ہیں. یہ بڑے ہی ڈیلیکیٹ ان کے پوائنٹرز ہیں جو یہ پھینکتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ. لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آگے کیا ہوگا. اٹلانٹک کا بھی ایک آرٹیکل ہے کہ سب سے بڑی غلطی جو یہ کر رہے ہیں، 2-3 آرٹیکلز آئے ہیں کہ یہ سمجھ نہیں رہے کہ ایران کا پاور سٹرکچر بدل گیا ہے. وہاں کسی ایک فرد واحد کے پاس پاور نہیں ہے، لیکن وہ ڈسٹریبیوٹ کر دی گئی ہے انسٹیٹیوشنز کے اندر. اس لیے بھلے جتنے مرضی اب لوگ مار لیں، جتنی مرضی لیولز آپ کاٹ لیں، آپ تباہی نہیں کر سکتے. 3 سوال ہیں آج کے. کیا ڈونلڈ ٹرمپ جنگ شروع کریں گے؟ کر سکتے ہیں. کیا ایران اس سے بہتر ان کو ڈیل آفر کر سکتا ہے جس کو یہ پیس آف گاربیج کہہ رہے ہیں؟ اور تیسرا، کیا ڈونلڈ ٹرمپ افورڈ کرتے ہیں کہ وہ چائنا جائیں وداؤٹ اینی ڈیل؟ کیونکہ یاد رکھیے انہوں نے جنگ شروع کی تھی اس بات پہ کہ ہم ان کے نیوکلیئر ان سے معاہدہ کروائیں گے کہ ہم نیوکلیئر انریچمنٹ نہیں کریں گے، اپنا یورینیم ہمارے حوالے کر دیں گے اور یہ گھٹنے ٹیک دیں گے. یہ نہیں کر سکے. اب بات جنگ سے پہلے ہرمز ایشو نہیں تھا، آج ہرمز کا کھولنا جنگ بندی کی شرط بن گیا. سو ہی ہیز نتھنگ ٹو شو، کچھ نہیں ہے ان کے پاس دکھانے کے لیے. تو یہ ایز اے ویک پریزیڈنٹ جائیں گے. یہ 3 دن ہیں اب ڈیل ہونے کے لیے، تاکہ یہ چائنا کی امپورٹنٹ وزٹ یہ کسی ایک بالکل ہارے ہوئے صدر کی طرح نہ جائیں.